इसी के साथ अब हमारा तीसरा सेशन शुरू होता है जो डॉक्टर सलीम मोहिउद्दीन साहब का है। मैं डॉक्टर सलीम मोहिउद्दीन साहब जिनका ताल्लुक जो है परभनी से है और आप नांदेड़ यूनिवर्सिटी के में एज गाइड हैं और इसके अलावा मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी डॉक्टर बाबा साहब मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के BOS के मेंबर हैं। आपकी 5 किताबें जो हैं वो मंजर आम पर आ गई हैं। उनमें एक किताब जो है वो तनकीदी तज्जियाती मुतालिया है। इसके अलावा आपने 100 से ज्यादा पेपर प्रेजेंट किए हैं नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स में और तकरीबन 100 से ज्यादा पेपर्स जो हैं आपके मुख्तलिफ सीनियर में भी शाये हुए हैं। एज अ रिसर्च गाइड आप बहुत ही फाल हैं। शायरी का भी एक अच्छा ज़ौक़ रखते हैं, नर्म दिल है, अंदाज़ गुफ्तगू बहुत बेहतर है, बहुत लोगों के साथ आप कोऑपरेट करते हैं और हमारे हर प्रोग्राम में मैंने आपको मदऊ किया है। शायद आप तमाम ही लोग जानते होंगे कि 2010 से हमने ऑल महाराष्ट्र उर्दू एलोकेशन कंपटीशन जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें एज अ जज कई बार आप हमारे शहर में आप हमारे कॉलेज में तशरीफ लाए हैं। आज आप अस्र हाजिर के उभरते हुए शायर की हैसियत से जहां आप गजल गो शायर हैं वहां बड़े तरन्नुम के साथ आप जो है गजलें पढ़ते भी हैं। मुशायरों में आपकी शिरकत हिंदुस्तानी तहजीब की गमाज़ी करती है कि आज भी हम में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जुबान अदब की खिदमत के लिए अपने आप को उन्होंने वक्फ किया है। मैं आपका वेलकम करती हूँ सर, कैंपस की जानिब से, मजलिस इंस्लामिया की जानिब से, डिपार्टमेंट और प्रिंसिपल की जानिब से, और आपको मैं दावत सुखन देती हूँ कि सर आप अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। गजल समत और रफ्तार, डॉक्टर सलीम मोहिउद्दीन साहब। सर शुरू कर दीजिए। आवाज मेरी सर म्यूट है। हाँ मुझे म्यूट कीजिए। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अनम्यूट करने के लिए। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कि मेरी आवाज़ साफ होगी। थोड़ा सा मेरी आवाज़ में भी मसला है, बिल्कुल मौला भाई की तरह। कल मैंने जब मौला बख्श सर से बात की, मेरी आवाज़ साफ आ रही है? मेरी आवाज़ साफ आ रही है? नहीं सर साफ नहीं है, थोड़ा सा क्लियर। अभी ठीक है? हेलो। हाँ सर। हाँ मेरी आवाज़ ठीक है अभी? सर आप हेडफोन यूज कर लीजिए, थोड़ी सी आवाज क्लियर है। एक मिनट। सॉरी, अभी ठीक है मेरी आवाज? ठीक है ना? हेलो क्लियर आ रही है। ओके जी जी सॉरी। कल मैंने जब मौला बख्श भाई से बात की तो मैं इतना घबरा गया, मुझे यकीन नहीं था कि वो आज बात कर पाएंगे। और लेकिन मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि आप और परेशान हो जाएंगी, और उनकी हिम्मत और उनका हौसला था कि उन्होंने कहा कि भाई वो उर्दू की मोहब्बत में कुछ भी कर सकते हैं। जब जान देने की बात आती है तो गुफ्तगू करना कौन सी बड़ी बात थी, और उन्होंने हक अदा किया। प्रोफेसर ख्वाजा इकराम साहब अपनी हमेशा की मोहब्बतों और शफ़क़तों के साथ उन्होंने हमको नवाजा, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे दरमियान आज प्रोफेसर अली अहमद फातमी साहब नहीं आ सके,
اردو کا بڑا اہم نام، بہت اہم استاد، بڑے اہم نقاد، وہ بیچارے اپنے کئی پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے۔ ان کی اہلیہ کی طبیعت بہت ناساز ہے۔ اتنی ساری گفتگو ہو گئی ہے۔ میں ایک اردو ادب کا ایک طالب علم ہوں، اور میری حیثیت ظاہر ہے کہ ایک مقامی، مہاراشٹر کے لحاظ سے تو میں مقامی ہی ہوں، میں زیادہ سما خراشی آپ کی نہیں کروں گا، لیکن ایک غزل کے حوالے سے کچھ اہم باتیں ہیں جن پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ اساتذہ موجود ہیں، پروفیسر مہر الیاس صاحب، آج کے ہمارے لیے ایک برکت والا نام ہے۔ انہوں نے بڑی مہربانی کی کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اب اپنے اساتذہ اور اتنے اہم لوگوں کے ساتھ اور نئی نسل کے جناب ڈاکٹر شفیع ایوب صاحب موجود ہیں، بڑے ذہین اور نباز ادب کے۔ نئی نسل کے سامنے بھی بڑا سوچ سمجھ کے گفتگو کرنا ہوتی ہے انسان کو۔ تو میں اصل میں چاہتا ہوں غزل کے موضوعات پر بات کروں۔ غزل کے موضوعات اصل میں وہ ہے جنہیں ہم ایک زمانے میں، میری آواز صاف ہوگی یقیناً انشاءاللہ، تو غزل کے موضوعات وہ ہیں جنہیں کبھی ہم مضمون کہا کرتے تھے، یا غزل کا مضمون کہیں یا موضوعات کہیں۔ ان میں ہم سب دیکھ چکے ہیں کہ غزل بڑی ایک اپنے آپ میں سخت جامد قسم کی صنف ہے، اور جیسے پروفیسر مولا بخش صاحب نے بتایا کہ یہ خالص ہندوستانی چیز ہے نا۔ تو ہم نے اس کے اندر جو ہے تو اس کی ساخت میں تو آج تک کوئی تبدیلی کرنے کی ہمت نہیں کر سکا، اور شاید ہو نہیں پائے گی۔ لوگوں نے آزاد غزلیں اور ٹیڑھی غزلیں کہنے کی بہت کوشش کی، لیکن کوئی اس میں کامیاب نہیں ہو پایا۔ اس کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے وقت اور حالات کے ساتھ، تو وہ اس کے مضامین یا موضوعات کے لحاظ سے آئی۔ لیکن یہ ہے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ موضوعات کی تبدیلی کے لیے بھی غزل کا جو سب سے اہم خصوصیت ہے، سب سے اہم صنف جو ہے کہ اس کا جو رمز ہے اس کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ آپ غزل میں راست گفتگو نہیں کر سکتے ہیں۔ غزل میں راست گفتگو کرنے کی کوشش جن لوگوں نے کی ہے، وہ کوششیں غزل کے بنیادی مزاج سے ہٹ کر تھیں، اور لوگوں نے، ادب کے نقادوں نے، بلکہ ہمارے اس کو قبول نہیں کیا گیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے کہاں سے غزل نے مضامین کا سفر کیا۔ سب سے پہلی بات ہم نے دیکھی کہ جیسے کہ پروفیسر خواجہ اکرام صاحب نے بتایا کہ صرف عشق اور حسن و عشق غزل کا موضوع نہیں ہوا کرتا ہے، غزل کے موضوع جو ہے تو زندگی بھی ہوتی ہے۔ تو جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے وہ یہ تھا کہ شغل بہتر ہے عشق بازی کا، کیا حقیقی کا کیا مجازی کا۔ ولی نے یہاں سے شروع کیا تھا بات کو۔ اب یہ ہے کہ عشق کرنا لازم ہوتا تھا غزل کے شاعر کے لیے، لیکن یہ عشق جب آگے بڑھتا رہا تو اس نے جو ہے پہلا موضوع جو ہم نے اختیار کیا وہ تصوف تھا، اور تصوف جب آیا درمیان میں تو یہ کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مشک ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ یہ تصوف ہے صاحب۔ اصغر گونڈوی یہ غالب سے آگے نکلے ہم، اب ہم ہمارے متوسطین تک پہنچے تو جو شجر باغ میں ہے وہ شجر طور ہے آج، جو شجر باغ میں ہے وہ شجر طور ہے آج، پتے پتے میں جو دیکھا تو وہی نور ہے آج۔ اور اس سے آگے بڑھے حسرت معاہی تک پہنچے تو روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، دہکا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام۔ تو ہم اس طرح ہم نے مضامین کا سفر شروع کیا، اس طرح آگے نکلے۔ زندگی کے جب ہم قریب پہنچے تو ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کاہے کو ہے۔
جو عام فہم اشعار ہے، ہے جستجو کے خوب سے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں. حالی نے اس اعلان کے ساتھ غزل کے موضوعات کو وہ سب بخشنے کے لیے باضابطہ کوششیں کی. انہوں نے اپنی نثر کو بھی اس کے لیے وقف کیا، اور اپنے جو مقدمہ شعر و شاعری ہے، اردو کی پہلی تنقیدی کتاب جس کو مانا جاتا ہے، یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے کہ وہ ان کے مجموعہ کلام کا مقدمہ ہے، جس کو ہم ایک علیحدہ کتاب کی شکل میں مقدمہ شعر و شاعری کے نام سے پڑھتے ہیں. اور یہ کمال ہے کہ ہم اسے اردو کی پہلی تنقیدی کتاب مانتے ہیں، ہے نا. ہم آگے بڑھیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ خلق کہتی ہے جسے دل تیرے دیوانے کا، ایک گوشہ ہے دنیا اسی ویرانے کا. یہ خود ہی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا، خدا بنے تھے یگانا مگر بنا نہ گیا. یہ اب ذاتی امپریشنس آنا شروع ہوئے غزل میں. اور فراق تک پہنچتے پہنچتے ہم نے زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرنا سیکھ لیا تھا. بہت پہلے سے ان قدموں کی آہٹ جان لیتے ہیں، بہت پہلے سے ان قدموں کی آہٹ جان لیتے ہیں. تجھے اے زندگی ہم دور سے پہچان لیتے ہیں. تو اور جب یہاں تک پہنچے تو پھر ہم کو پتا چلا کہ اب غزل کا دامن اور غزل کے موضوعات کا دامن اتنا وسیع ہو چکا ہے کہ اب اس پہ پیغام کا بھی کام لیا جا سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ غزل اقبال کی آمد کے لیے ساری زمین تیار ہو چکی تھی. غزل میں ہم نے دیکھا کہ غزل علامہ اقبال نے نظم کے ذریعے اپنے پیغام کو عام کیا، لیکن یہ بھی ہے کہ غزلوں میں بھی انہوں نے اسی پیغام کو پہنچانے کی پوری کوشش کی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اقبال سے آگے ہم سفر کرتے ہیں تو میں موضوعات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تو ترقی پسندوں کا دور آتا ہے، اور ترقی پسند غزل بھی آج بھی ہمارے لیے اتنی ہی اہم ہے، اس لیے کہ ترقی پسند یہ کہا جاتا ہے کہ ترقی پسند عہد میں غزل ایک طرح سے بالکل معطوف قرار دی گئی، بلکہ جو شاعر غزل کہتا تھا وہ اس کو ترقی پسند ماننے میں بھی تعامل کیا کرتے تھے، ترقی پسند نقاد بھی اس کو نظر انداز کیا کرتے تھے. لیکن یہ غزل کی طاقت تھی کہ ایسے دور میں بھی غزل نے اپنے آپ کو منوایا. اور سب سے اہم شاعر مخدوم محی الدین گوائے. اب مخدوم کے غزلوں کی خاص بات یہ تھی کہ مخدوم کی نظم بالکل الگ ہوتی تھی، پورا ترقی پسند پیغام لیے ہوتی تھی، بلکہ اس کے اندر نعرہ بازی بھی آپ کو شامل ملے گی. لیکن جب مخدوم غزل کہنے پہ آتے تھے تو خالص غزل کے شاعر ہوتے تھے. ان کی غزل کو دیکھ کر آپ یہ محسوس بھی نہیں کر پاتے تھے، یا آپ کو یہ اندازہ بھی نہیں ہو پاتا کہ یہ کسی ترقی پسند غزل کی، ترقی پسند شاعر کی غزل ہو سکتی ہے. پھر چھڑی رات بات پھولوں کی، رات ہے کہ برات پھولوں کی. اور لیکن بعض ترقی پسند غزل کے بعض اشعار آج بھی زبان زد خاص و عام ہیں، اور ہم انہیں ہمارے ادب کا اتنا ہی اہم حصہ مانتے ہیں. دو تین شعر سنا کے آگے بڑھوں گا. ترقی پسند غزل سے آگے بڑھتے ہیں کہ سر پر ہوائے ظلم چلے سو جتن کے ساتھ، اپنی کلاہ کج ہے اسی بانک پن کے ساتھ. مجروح سلطان پوری وہ بہت اہم شاعر ہے جنہوں نے بالکل غزل کا دامن نہیں چھوڑا. لیکن مخدوم کی غزل کا ترقی پسند شعر جو ان کا مینیفیسٹو بن گیا تھا، ترقی پسند تحریک کا ایک اعلانیہ تھا کہ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. اور پھر ہم دو چار ہوتے ہیں فیض سے. تیری امید تیرا انتظار جب سے ہے، نہ شب کو دن سے شکایت نہ دن کو شب سے ہے. اور فیض نے تو بہت عرصے تک بہت خوبصورت شاعری کی. غزل کے حوالے سے انہوں نے ترقی پسند تحریک کے موضوعات کو بھی پہنچایا. ہمارا اگلا پڑاؤ جو ہے وہ جدید غزل ہے.
جسے ہم جدیدیت کے زیر اثر پہ ہی غزل کہتے ہیں، اور ہماری ملاقات یہاں پہ ناصر کاظمی اور شکیب جلالی سے ہوتی ہے، اور جیسے کہ پروفیسر مولا بخش صاحب نے کہا کہ یہاں شہر بہت اہم استعارہ بن کر ابھرتا ہے۔ دراصل غزل کے علائم کا روپ، رنگ روپ اور ان کا استعمال کا طریقہ بدلتا رہا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ غالب کے پاس جو الفاظ و تراکیب ہیں، غالب نے اپنے انداز میں ان کو برتا اور ان کو نئے مفہوم پہنائے، لیکن غالب کے ایک عرصے بعد جب فیض غالب کے زیر اثر غزل کہنا شروع کرتے ہیں تو وہی الفاظ و تراکیب نئے معنی اور نئے معنی کا ایک نیا جہان ہم پر روشن کرتے نظر آتی ہیں۔ ناصر کاظمی نے کہا کہ دل تو میرا اداس ہے یارو، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ تو یہ ہے کہ جب آپ شاعر اپنی اندر کی کیفیت کو محسوس کرنا شروع کرتا ہے اور وہ جب اس کا انطباق کرتا ہے اپنے معاشرے پر، تو اس طرح کے شعر وجود میں آتے ہیں۔ اور شکیب جلالی کو سنیے کہ پھر میرے سر پہ کڑی دھوپ کی بوچھار گری، میں جہاں جا کے کھڑا تھا وہی دیوار۔ لیکن جدیدیت کے تحریک کے زیر اثر کچھ تجربے بھی ہوئے بغل میں، اور ان تجربوں کے لیے میں یہ ساری باتیں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس آج کے جو موجود لوگ ہیں ان میں اساتذہ سے زیادہ ہمارے طلباء کی تعداد زیادہ ہے جو ریسرچ اسکالرس ہیں، اور خاص طور پہ پوسٹ گریجویشن کے طلباء ہیں۔ تو یہ ہے کہ جدیدیت کے زمانے میں ایک ماحول یہ بھی آیا کہ شعر سمجھنا اور کیا بولیں گے، غزل کے اندر اینٹی غزل، ٹیڑھی غزل کے تجربے بھی ہوئے۔ اس میں ایک دو چار مثالیں اس کی دے کے آگے بڑھتے ہیں، اور سب سے اہم شعر اس کا جو جدیدیت کی تحریک کا ایک طرح سے کیا بولیں گے اعلامیہ بھی بن گیا تھا کہ سورج کو چونچ میں لیے مرغا کھڑا رہا، کھڑکی کے پردے کھینچ دیے رات ہو گئی۔ ندا فاضلی کا یہ بڑا اہم شعر تھا۔ ندا فاضلی نے یہ تجربے بہت جلد انہوں نے اس سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ ظفر اقبال کا ایک شعر بھی آپ سن لیں کہ الف سیر کرنے گیا نون میں، الف سیر کرنے گیا نون میں، ملے میم کے نقش پا نون میں۔ تو حضرات یہ ہے کہ موضوعات کے تجربے بہت ہوئے، لیکن ہر وہ تجربہ جو غزل کے بنیادی مزاج کے خلاف تھا یا قریب نہیں تھا اس کو قبول نہیں کیا گیا، بلکہ ایسا ہر تجربہ غزل کی رسوائی کا باعث بنا۔ میں یہاں پہ ایک کوٹیشن دینا چاہتا ہوں ڈاکٹر قاضی جمال حسین کا۔ کوٹیشن سنیے کہ غزل میں ہر قسم کے موضوعات نظم ہو سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ ان میں جذبات کی تحریک کے لیے ضروری تدابیر سے کام لیا گیا ہو۔ غزل میں ہر قسم کے موضوعات نظم ہو سکتے ہیں بشرطے کہ ان میں جذبات کی تحریک کے لیے ضروری تدابیر سے کام لیا گیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال اور غالب کی تصوراتی اور تفصیلاتی غزلیں بھی تحریری اور فلسفیانہ مضامین کے باوجود اردو غزل کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ موضوعات آ سکتے ہیں لیکن غزل کے بنیادی مزاج کے ساتھ، اور بنیادی مزاج ہے رمز و ایما۔ اگر میں آج کے حالات پر بات کروں اور میں ڈائریکٹ بات کرنے لگ جاؤں تو میں غزل میں خبریں پہنچانے کا کام کروں گا اور میری غزل اخبار بن جائے گی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جب ہمارے نئے شعراء یہاں پہنچتے ہیں اور دلی کیفیات و جذبات کا اظہار کرتے ہیں تو ہماری ملاقات ہوتی ہے شہریار سے۔ دلی جذبات و اظہار کا ایک ایسا کہ سینے میں جلن آنکھوں میں طوفان سا کیوں ہے، سینے میں جلن آنکھوں میں طوفان سا کیوں ہے، اس شہر میں ہر شخص پریشان سا کیوں ہے۔ پھر شہر آ گیا، اور یہ کہ مجھ کو میری شکست کی دوہری سزا ملی، مجھ کو میری شکست کی دوہری سزا ملی، تجھ سے بچھڑ کے زندگی دنیا سے جا ملی۔ یہ ایک داخلی واردات ہے، ساقی فاروقی کا شعر تھا، یہ ایک داخلی واردات ہے، لیکن یہ ہم سب پر منطبق ہوتی ہے، ہمارے معاشرے پر منطبق ہوتی ہے، ہر معاشرے کے ہر فرد پر منطبق ہوتی ہے۔ یہ تجربہ غزل کا شعر ہم کو اس لیے اچھا لگتا ہے کہ یہ شاعر کا تجربہ ہم کو اپنا تجربہ لگنے لگتا ہے،
تو یہ ہے بانی کو اگر آپ سنیں کہ خاک و خوں میں خاک و خوں کی وسعتوں سے باخبر کرتی ہوئی ایک نظر امکان ہزار امکان سفر کرتی ہوئی، اور بشر نواز کہتے ہیں کہ اپنے بدن میں اپنے ہی ناخن گڑے رہے، اپنے بدن میں اپنے ہی ناخن گڑے رہے، اس خود اذیتی کے بھی چرچے بڑے رہے۔ تو حضرات ہم آج کے دور تک پہنچتے ہیں، ہماری آج جو غزل کہی جا رہی ہے، حالات بدلتے ہیں، شکل جمالی تک ہم پہنچتے ہیں، تو یہ ہے کہ مجھے تو سانس بھی آہستگی سے لینا ہے، مجھے تو سانس بھی آہستگی سے لینا ہے، میں اپنے گھر کا اکیلا کمانے والا۔ حضرات یاد کیجئے استاد سخن میر کو کہ وہ سانس آہستہ لینے کے لیے فن کے لیے بات کرتے تھے، شاعری کے لیے بات ہوئی کہ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ 21ویں صدی کا شاعر کے پاس یہ آہستہ سانس لینے کا کام زندگی گزارنے کے لیے، اپنے وجود کی برقراری کے لیے کام میں آتا ہے کہ مجھے تو سانس بھی آہستگی سے لینا ہے، میں اپنے گھر کا اکیلا کمانے والا ہوں۔ اظہر عنایتی کہتے ہیں کہ اب زندگی میں ملتے نہیں یادگار لوگ، ہے دیکھنا انہیں تو کتابوں میں جا کے دیکھ۔ اور یہ ہے کہ ہماری زندگی کی ایک بڑی تلخ حقیقت، بہت تلخ حقیقت کہ فسادات، اور جب ان فسادات کو ہمارے عہد کا ایک شاعر اپنے اینگل سے دیکھتا ہے تو اس طرح کا شعر آتا ہے کہ کبھی کبھی کے فسادات بھی ضروری ہیں، کبھی کبھی کے فسادات بھی ضروری ہیں، کہ جانور تو ہر ایک آدمی میں رہتا ہے، کہ جانور تو ہر ایک آدمی میں رہتا ہے۔ اچھا، ہمارے پاس بڑی اہم بڑی اہم گفتگو ہوتی ہے کہ تشکیک کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ غالب تشکیک کا اردو غزل میں تشکیک کو لانے والا پہلا شاعر ہے، اس نے وہ تشکیک کے حوالے سے اس نے زندگی کے فلسفیانہ حکیمانہ مضامین کو شامل کیا ہے۔ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ لیکن یہ تشکیک جب 20ویں صدی کے شاعر کے پاس پہنچتی ہے تو آئینہ توڑ کر چہرہ دیکھوں، آئینہ توڑ کر چہرہ دیکھوں، عکس کمرے میں تڑپتا دیکھوں، ہاں، اور یہ کہ میں ایک ذرہ میری حیثیت کیا ہے، ہوا کے ساتھ اڑتے ہوئے غبار میں ہوں۔ عادل منصوری ہے یہ۔ لیکن جب یہی جب ہمارے پاس 21ویں صدی میں پہنچتی ہے یہ باتیں، اور کس کو ہو میرے زہر کی تاب، اور کس کو ہو میرے زہر کی تاب، اپنے ہی آپ کو ڈستا ہوں میں، اور ہر رات ایک خوف کے بچنا محال ہے، اتنی بلندیوں کا طلبگار کون تھا۔ بات کرتے ہیں عشق کی، تو عشق کے نظریات بھی بدلتے رہے، عشق کے بارے میں تصورات بھی بدلتے رہے، اور غزل کی خاص بات یہ ہے کہ غزل اپنے ارتقاء کے ساتھ ساتھ اپنے مضامین میں بھی وہ ارتقاء کرتی گئی، ان کی ادائیگی میں، ان کی ڈکشن میں، ان کی ہر چیز میں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کچھ، آپ نے تو بہت سارے اشعار عشق پر سنے ہیں اساتذہ کے، ہم ہمارے دور کے لوگوں کی بات کرتے ہیں کہ تبدیلیاں کیا ہوئی ہیں، کہاں تک پہنچے ہیں، اور ہم نے اب کیسے محسوس کرنا شروع کیا۔ اب یہ عشق دماغ کا خلل نہیں ہے، آپ ایک بات یاد رکھیں کہ کبھی ہوا کرتا ہوگا، لیکن اب یہ دماغ کا خلل نہیں ہے، ایک سوچا سمجھا شعوری تجربہ ہے۔ کوئی دن کو جدا ہو جاؤ ہم سے، کوئی دن کو جدا ہو جاؤ ہم سے، بہت دن سے یہ دل بے آرزو ہے۔ کیا خواہش ہے کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ ہوا، یہ درمیانی پڑاؤ تھا، اور آج کا شاعر کہتا ہے کوئی دن تو جدا ہو جاؤ ہم سے، بہت دن سے یہ دل بے آرزو بہت ہے، سب سے کہا ہے وصل کا، سب سے کیا ہے وصل کا وعدہ الگ الگ، سب سے کیا ہے وصل کا وعدہ الگ الگ، کل رات وہ سبھی پہ بڑا مہربان تھا۔ یہ آج کا معشوق ہے، یہ آج کا عشق ہے۔ اور حسن نعیم کی زبان میں سنیے، سرائے دل میں جگہ دے تو کاٹ لوں ایک رات، نہیں یہ شرط کہ مجھ کو شریک خواب بنا۔ اور احمد فراز سے سنیے، اس انتہائی قرب نے دھندلا دیا تجھے، اس انتہائی قرب نے دھندلا دیا تجھے،
तुझ दूर हो के देख सकूं तेरा बात पल। तो ये तस्वीरात बोलते हैं। निसाई लहजा, आपने निसाई लहजे के हवाले से हमने सुना, परवीन शाह के हमारे पास एक लीजेंड बन गई, अपनी जिंदगी में लीजेंड बन गई थी वो, कि मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। लेकिन हम इससे आगे बढ़े हैं, हम इससे आगे बढ़े हैं। सुनिए नौशी गिलानी को, सुनिए। ये शहर किसी आईना किरदार बदन को, ये शहर किसी आईना किरदार बदन को इल्जाम लगाते हुए डरता भी नहीं है। और यास्मीन हमीद तक जब ये पहुंचता है लहजा, तो हदों को भूल जाना चाहती हूँ, निसाई लहजा है, हदों को भूल जाना चाहती हूँ, खलाओं में ठिकाना चाहती हूँ। और ये कि अजरा परवीन तक आते आते वो मेरे, अब चैलेंज की सूरत है, वो मेरे रास्ते में आग रखकर मुझे सफर से डरा रहा था, वो मेरे रास्ते में आग रखकर मुझे सफर से डरा रहा था, अब आग पर नंगे पांव चलकर मैं उसको डरना सिखा रही हूँ, उसको डरना सिखा रही हूँ। तो हजरात ये है, मैंने ख्वाजा साहब से ख्वाहिश की थी, उन्होंने देखिए हमारे जो मेहमान है बड़े अहम अहम लोग हैं। ख्वाजा साहब ने पूरी दुनिया की उर्दू वालों को एक प्लेटफॉर्म पे ले आए हैं वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन के तहत, और उनकी ये कोशिशें जारी है। उन्होंने वाकई उर्दू के अदब को एक आलमी गांव में तब्दील कर दिया है। उन्हीं की वजह से दुनिया भर में उर्दू के चाहने वाले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं और महजिर अदब को उन्होंने इतना सेरोजा कामयाब हो लिया, मैं चाह रहा था कि वो हिजरत के उस पर भी बोले। हमारे प्रोफेसर मौला बख्श साहब, उनकी मोहब्बत है, बड़े आदमी हैं, तनकीदी उसलूबियात पर 3000 सफ़ात की 4 जिल्दें अभी बस तैयार है। ये वो लोग हैं कि 4 लफ्ज अगर लिख दें तो कोई भी शायर जो है तो बड़ा शायर बन जाए, कोई अदीब बड़ा अदीब बन जाए। यहाँ पे प्रोफेसर मेहर इलियास मौजूद है, जरा अंदाजा होता तो हम उनसे पूरा इस्तेफादा करते ही। इस वक्त उनसे मतलब कोई गुजारिश करना भी खिलाफे अदब होगा। और हजरात हमारी खुशनसीबी है कि हमारे दरमियान डॉक्टर शफी अयूब मौजूद है। ये नई नस्ल के ऐसे नुमाइंदा है, और ये बड़े अहम आदमी है, और बड़े इनकी बड़ी बारीक नजर है। इन्होंने मुशायरों के हाथों जो दुर्गत बनी है गजल की, मैं चाहता हूँ कि वो आज इस पर बात करें, ताकि हमको ये समझ में आए कि तजुर्बा कौन सा कामयाब होता है गजल में। मैं समझता हूँ कि मैंने एक मेजबान होने के बावजूद मैंने बहुत ज्यादा वक्त आपका खराब किया। मेरे पास तो बात करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं अपने मेहमानों का वक्त लूं। बहुत बहुत शुक्रिया, इजाजत। अस्सलाम वालेकुम सर, आपके एजाज में हमारे जेटी सीनियर कॉलेज, आप तो फैमिलियर ही बहुत है, हमारे जेटी सीनियर कॉलेज स्टाफ की जानिब से, प्रिंसिपल और स्टाफ की जानिब से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया जाता है कि आपने इतने कम वक्त में दरिया को कूजे में बंद करने का काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, और उस दौर से बेहतरीन सेमिनार के इस कदर कामयाब और इस कदर यादगार सेमिनार के इनेकाद के लिए मुबारकबाद। शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका ज़र्फ है। और हमने पूछा कि जिंदगी क्या है, आपने कह दिया कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। और ये भी मैं आपसे वाबस्ता कर दूं सर कि हम चरागों को जिंदगी देंगे, हम चरागों को जिंदगी देंगे, तुम हवाओं के कान भर देना। इन अल्फाज के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जेटी सीनियर कॉलेज मैनेजमेंट, स्टाफ, प्रिंसिपल की जानिब से, और इस वेबिनार के मुनक्किद करने के लिए हम तमाम स्टाफ की जानिब से, खासतौर से लतीफ़ सर की जानिब से, और यहाँ पर जो शुरकाए बस हैं उन तमाम लोगों की जानिब से आपका बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं। और दुआ गो हैं